बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जैसा कि बताया था कि हमारा ये कोर्स 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। खुलासतुल मीरास पर, जिसमें 3 अबहास थे, हम पढ़ चुके हैं। दूसरी बहस मारिफतुल वरासा, यानी वरासा की पहचान, और उसमें 3 अक़साम थे, ज़वील फ़ुरूज़, आसाबात और ज़वील अरहाम। तो ज़वील फ़ुरूज़ में से आधे से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। अब आगे शुरू करते हैं। कल हमने बिन्तुल इब्न पोती के अहवाल पढ़े थे, तो वो 6 सूरतें ही मुमकिन होती है बिन्तुल इब्न यानी पोती में। तो आज हम हकीकी बहन यानी उख्त आइनी के बारे में पढ़ेंगे। उख्त आइनी, ये लफ्ज़ याद रखें, उख्त आइनी या उख्त लिअबिन व उम्मिन, बाज़ लोग इसको लिखते हैं उख्त आइनी या उख्त आयानी। ये मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। तो हकीकी बहनों के लिए विरासत में हिस्सा है या नहीं, तो ये भी इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बेटी पोती और बहनों के दरमियान एक कदर मुश्तरक ये है कि निस्फ, सुलुसान और सुदुस, ये तकरीबन सबको मिलता है अमूमन। इस तरह बिन्तुल इब्न में भी निस्फ, सुलुसान, सुदुस, इस तरह उख्त अल्लाती में भी ये 3 मिलते हैं, ठीक है। और निस्फ, सुलुसान और आसाबा ये मुश्तरक है तीनों में। निस्फ, सुलुसान और आसाबा ये मुअन्नस में, यानी बिन्तुल इब्न, उख्त आयानी और उख्त अल्लाती में मुश्तरक है। तो हकीकी बहन के 5 अहवाल हैं। हकीकी बहनों के 5 अहवाल हैं। नंबर 1, इनको निस्फ मिलेगा, यानी आधा हिस्सा, जबकि ये एक हो। जब हकीकी बहनें एक हो तो इनको विरासत में आधा हिस्सा दिया जाता है, निस्फ। नंबर 2, इनको विरासत में सुलुसान यानी 2/3 हिस्से मिलते हैं, जबकि हकीकी बहनें 2 या 2 से ज़्यादा हों। नंबर 3, ये आसाबा बन जाती है अगर हकीकी बहन के साथ हकीकी भाई हो, तो ये आसाबा हो जाएगी। इस तरह वहाँ हमने पढ़ा था, बेटी के साथ बेटा आ जाए तो आसाबा, पोती के साथ पोता आ जाए तो आसाबा। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर बहन के साथ उसका हकीकी भाई आ जाए तो ये बहन आसाबा हो जाएगी, और भाई को 2 बहनों के बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी भाई को 2 हिस्से और बहनों को 1 हिस्सा मिलेगा। यानी 1 हिस्सा हकीकी बहन के लिए और 2 हिस्से हकीकी भाई के लिए होंगे। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ मैंने बढ़ाया है, आसाबा बिग़ैरिही, तो ये वैसे निशानदही के लिए आज आगे आसाबात की बहस में हम पढ़ेंगे कि आसाबा की 3 किस्में हैं, बिनफ्सिही, बिग़ैरिही, मा ग़ैरिही। तो ये उख्त आइनी का वहाँ तज़किरा होगा, तो ये बिग़ैरिही है, ठीक है, वहाँ वज़ाहत कर देंगे इसकी। नंबर 4, आसाबा होगी जब मैयत की मुअन्नस औलाद हो। मैयत की मुअन्नस औलाद में से कोई भी हो तो ये आसाबा होगी। मुअन्नस औलाद यानी बेटी, पोती, पड़पोती वगैरह। और यहाँ पे आसाबा के साथ मैंने लिखा है मा ग़ैरिही, ये निशानदही करने के लिए कि ये मा ग़ैरिही वाली किस्म में दाखिल होगा। तो ये वहाँ आगे पढ़ेंगे तफसील से। नंबर 5, महजूब, यानी ये बहनें जो है हकीकी बहनें, इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। कब? अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद हो, मैयत की मुज़क्कर औलाद हो तो इनको हिस्सा नहीं मिलता, यानी बेटा हो, पोता हो, इसी तरह पड़ पोता वगैरह। इसी तरीके से मैयत के उसूल यानी बाप दादा के ज़रिए हकीकी बहन महरूम हो जाती है। बाप दादा के ज़रिए क्या हो जाती है? हकीकी बहन महरूम हो जाती है। तो ये हकीकी बहनों के 5 हालतें हो गए। नंबर 1, निस्फ मिलता है जबकि 1 हो। नंबर 2, सुलुसान जब 1 से ज़्यादा हो। नंबर 3, अपने भाई के साथ आसबा होंगे। नंबर 4, मैयत के मुअन्नस औलाद के साथ भी आसबा होंगे। नंबर 5, महरूम होंगे जब मैयत की मुज़क्कर औलाद हो या मैयत का बाप या दादा हो। तो ये 5 अहवाल हो गए। शुरू में एक बात बताई थी आपको, जब दादा के अहवाल पढ़ रहे थे कि बाप और दादा में 4 मसाइल में फ़र्क है। बाप और दादा में 4 मसाइल में फ़र्क है। तो वो एक मसला ये है, ये जो महजूब हमने पढ़ा यहाँ पे लिखा है
میت کے اصول یعنی باپ اور دادا کے ذریعے حقیقی بہن محروم ہو جاتی ہے. تو یہ باپ کے ذریعے تو بالاتفاق محروم ہوتی ہے، لیکن دادا کے ذریعے بالاتفاق محروم نہیں ہوتی، صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محروم ہوتی ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک محروم نہیں ہوتی. تو ایک مسئلہ یہ ہے، بس ذہن میں آپ نے رکھنا کہ یہ مسئلہ ہے. مثالوں سے سمجھتے ہیں. مثال نمبر 1 دیکھیں. ایک خاتون کا انتقال ہوا، حقیقی بہن اس کی زندہ ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا اگر حقیقی بہن ایک ہو تو اس کو نصف یعنی آدھا حصہ ملتا ہے 1/2. شوہر کی جب میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو بھی نصف ملتا ہے یعنی 1/2. مثال نمبر 2 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 حقیقی بہنیں ہیں اور بیوی ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا اگر حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے یعنی 2/3 2/3. تو اس وجہ سے ہم نے ان کو 2 دے دیا. اور میت کی بیوی کو ربع ملے گا کیونکہ میت کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ربع کا مطلب چوتھا حصہ یعنی 1/4. مثال نمبر 3 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی حقیقی بہن زندہ ہے اور حقیقی بھائی زندہ ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی آ جائے تو یہ دونوں عصبہ ہو جائیں گے. مثال نمبر 4 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، حقیقی بہن زندہ ہے اور بیٹی زندہ ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر حقیقی بہن کے ساتھ بیٹی آ جائے، مؤنث اولاد آ جائے تو یہ عصبہ بن جاتی ہے. مؤنث اولاد کی وجہ سے بھی حقیقی بہن عصبہ ہو جاتی ہے. اور بیٹی کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں. 3 احوال تھے کہ اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے یعنی 1/2. مثال نمبر 5 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، حقیقی بہن زندہ ہے اور پوتی زندہ ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر حقیقی بہن کے ساتھ مؤنث اولاد آ جائے، پوتی مؤنث اولاد میں سے ہے تو حقیقی بہن عصبہ ہو جائے گی. اور پوتی کے احوال ہم نے پڑھے تھے، اگر ایک ہو تو اس کو نصف یعنی آدھا حصہ ملتا ہے. مثال نمبر 6. ایک شخص کا انتقال ہوا، حقیقی بہن موجود ہے اور باپ موجود ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر حقیقی بہن کے ساتھ باپ آ جائے تو محجوب یعنی کہ حقیقی بہن محروم ہو جاتی ہے. اور باپ کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں، میت کی اولاد نہ ہو تو یہ عصبہ ہوتا ہے. مثال نمبر 7 دیکھیے. حقیقی بہن موجود ہے اور دادا موجود ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا دادا کے ذریعے بھی حقیقی بہن محروم ہو جاتی ہے، محجوب ہو جاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. ٹھیک ہے، یہ وہ مسئلہ ہے اس میں باپ اور دادا میں فرق ہے. اور دادا جو ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو تو عصبہ ہوتا ہے. نمبر 8. حقیقی بہن محروم ہو رہی ہے کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے، مذکر اولاد، بیٹا موجود ہے اور بیٹا عصبہ ہوگا، آگے ہم پڑھیں گے. اسی طرح مثال نمبر 2 دیکھیں. حقیقی بہن محروم ہو رہی ہے، پوتا موجود ہے کیونکہ پوتا جو ہے مذکر اولاد میں سے ہے، آگے ہم پڑھیں گے، یہ عصبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقی بہن کے 5 احوال ہو گئے. اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے. وَلِلْأُخْتِ الْعَيْنِيَّةِ 5 أَحْوَالٍ. اخت عینی حقیقی بہن کے 5 احوال ہے. نمبر 1. النصف للواحدہ، ان کو نصف ملے گا، للواحدہ ایک کے لیے جب ایک ہو. نمبر 2. والثلثان للاثنتین فصاعدة، 2/3 ملیں گے 2 کے لیے، فصاعدة یا 2 سے زیادہ کے لیے. نمبر 3. والعصبة بالاخ الحقیقی، یہ عصبہ ہوگی اخ حقیقی کے ساتھ. یہاں پہ میں نے ایک لفظ بالاخ الحقیقی کہا نا، اس سے اشارہ ہے عصبہ بغیرہ. ٹھیک ہے، والعصبة بالاخ الحقیقی، اس سے اشارہ ہو گیا عصبہ بغیرہ، با کے ذریعے اشارہ ہو گیا. نمبر 4. والعصبة مع البنت او بنت الابن، اور یہ عصبہ ہوگی بیٹی کے ساتھ، بنت الابن پوتی کے ساتھ، یعنی میت کی مؤنث اولاد کے ساتھ عصبہ ہوگی. تو مع کے ذریعے اشارہ ہو گیا کہ عصبہ مع غیرہ. نمبر 5. والسقوط بالابن وابن الابن وان سفل، اور یہ ساقط ہو جائیں گی بیٹے کے ذریعے، پوتے کے ذریعے، وان سفل اسی طرح نیچے یعنی پڑ پوتے کے ذریعے. وبالاب بالاتفاق، اور باپ کے ذریعے بالاتفاق محروم ہوگی. وبالجد عند الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور دادا کے ذریعے صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محروم ہوگی.
دیگر ائمہ کے نزدیک محروم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ اخت عینی کے 5 احوال ہو گئے. جب بھی آپ کے سامنے میراث کا مسئلہ پیش آئے, آپ کے سامنے میراث کا مسئلہ پیش ہو اور آپ دیکھیں کہ حقیقی بہن موجود ہے, تو ان 5 احوال, ان 5 صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت ہوگی, اس کے مطابق آپ نے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اخت اعیانی یعنی حقیقی بہن کے بعد جو ہے وہ اخت علاتی کی باری ہے. اخت علاتی سے مراد باپ شریک بہن, اس کو اخت لابن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے اس کو دیکھیں گے. تو اس کے بھی جو احوال ہے وہ بھی تقریباً حقیقی بہن ہی کی طرح ہے, لیکن 2 احوال زیادہ ہے. تو باپ شریک بہنوں کے 7 حالتیں, 5 حالتیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کمپوزنگ کی غلطی ہے, 5 حالتیں لکھی ہوئی ہے, لیکن در حقیقت 7 احوال ہیں. ٹھیک ہے, اس کو صحیح کرنا آپ نے. نمبر 1 نصف, ان کو آدھا حصہ ملے گا جب ایک باپ شریک بہن ہو. جب ایک ہو تو اس صورت میں آدھا حصہ ملے گا. نمبر 2 ان کو ثلثان یعنی 2/3 ملیں گے جب باپ شریک بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں. نمبر 3 سدس, ان کو چھٹا حصہ ملے گا اگر باپ شریک بہن کے ساتھ ایک حقیقی بہن ہو, تو اس صورت میں ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے. جس طرح پوتی کے حوال ہم نے پڑھے تھے کہ اگر پوتی کے ساتھ ایک حقیقی بیٹی ہو تو ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے, بالکل اسی طرح یہاں چھٹا حصہ باپ شریک بہنوں کو ملے گا جب ان کے ساتھ ایک حقیقی بہن ہو. وہاں حقیقی بیٹی تھی, یہاں حقیقی بہن ہے. جی آگے نمبر 4 محجوب, یہ محروم ہوں گی جب علاتی بہن کے ساتھ حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہو. جب حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہو تو یہ محروم ہوتی ہے. جیسا کہ وہاں پوتی کے احوال میں ہم نے پڑھا کہ اگر حقیقی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہو تو وہ محروم ہوتی ہے, تو بالکل اسی طرح یہاں حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہو تو علاتی بہن محروم ہو جاتی ہے. نمبر 5 یہ عصبہ ہوں گی اگر باپ شریک بھائی ساتھ میں ہو تب. اگر باپ شریک بھائی آ جائے تو یہ عصبہ ہو جائے گی. یہاں پہ میں نے ساتھ میں لکھا عصبہ بغیرہ, اس کی وضاحت آگے آ جائے گی. نمبر 6 عصبہ اگر ان کے ساتھ میت کی مؤنث اولاد آ جائے یعنی بیٹی پوتی وغیرہ آ جائے تب بھی یہ عصبہ ہوگی, جیسا کہ اخت عینی میں تھا, یہ ساتھ میں لکھا مع غیرہ. ٹھیک ہے, نمبر 7 تھوڑی توجہ کرنی ہے آپ نے اس میں. اگر یہ محجوب ہوں گی اگر میت کی مذکر اولاد ہو یعنی بیٹا پوتا پڑ پوتا وغیرہ, اسی طرح باپ دادا ہو تب بھی یہ محروم ہوگی. آگے 2 اضافہ بھی ہے اس میں, حقیقی بھائی ہو تب بھی یہ محروم ہوتی ہے. حقیقی بھائی ہو تب بھی یہ محروم ہوتی ہے. نمبر 5 حقیقی بہن ہو تب بھی یہ محروم ہوتی ہے, لیکن تھوڑا سا سمجھنا آپ نے. حقیقی بہن جو مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بنی ہو تو علاتی بہن محجوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ حقیقی بہن سے مراد وہ حقیقی بہن ہے جو مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بن جائے تب یہ محروم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اوپر ہم نے ابھی پڑھا کہ اگر حقیقی بہن ایک آ جائے تو اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے, اگر 2 آ جائے تو محروم ہوتی ہے. یہاں پہ تیسری کہ اگر حقیقی بہن وہ والی آ جائے کہ بنت کی وجہ سے مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ ہو تب بھی یہ محجوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد کرنا ہے, مثالوں سے سمجھتے ہیں اس کو. یہ 7 احوال ہے کل. مثال نمبر 1 دیکھیں, خاتون کا انتقال ہوا, علاتی بہن باپ شریک بہن زندہ ہے, شوہر زندہ ہے. ہم نے بھی پڑھا کہ اگر ایک ہو تو نصف ملتا ہے. شوہر کے احوال ہم نے پڑھے تھے کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو نصف ملتا ہے ان کو. نمبر 2 مثال نمبر 2 دیکھیں, ایک شخص کا انتقال ہوا, 2 علاتی بہنیں زندہ ہے اور بیوی زندہ ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر علاتی بہنیں 2 سے زیادہ ہو یا 2 ہوں تو اس صورت میں ان کو ثلثان یعنی 2/3 ملتے ہیں, 2/3. اور بیوی کے احوال ہم نے پڑھے تھے, اگر میت کی اولاد نہ ہو تو ان کو ربع یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے. مثال نمبر 3 دیکھیں, ایک شخص کا انتقال ہوا, علاتی بہن زندہ ہے اور حقیقی بہن موجود ہے.
ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر علاتی بہن کے ساتھ ایک حقیقی بہن آ جائے، علاتی بہنیں چاہے جتنی بھی ہو لیکن حقیقی بہن ایک آ جائے، تو اس صورت میں علاتی بہن ایک ہو یا ایک سے زیادہ سب کو سدس ملتا ہے 1/6۔ اور حقیقی بہن کے بارے میں پڑھا کہ اگر ایک ہو تو ان کو نصف ملتا ہے، ایک ہے تو نصف ملا یہاں پہ۔ مثال نمبر 4 دیکھیں، علاتی بہن ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر علاتی بہن کے ساتھ 2 حقیقی بہنیں آ جائیں تو علاتی بہن محروم ہوتی ہے، چاہے یہ علاتی بہن ایک ہو یا ایک سے زیادہ، باہر صورت یہ محروم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور 2 حقیقی بہنوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک سے زیادہ ہو تو ان کو ثلثان ملتا ہے، یہاں 1/6 لکھا ہوا ہے، یہ غلط لکھا ہے، یہ 2/3 ہونا چاہیے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ بھی کمپوزنگ کی غلطی ہے، یہ صحیح کر لیں، نوٹ کر لیں اس کو۔ تو یہ ثلثان کی جگہ 2/3 لکھنا آپ نے، ٹھیک ہے، 1/6 نہیں، یہ غلط لکھا ہوا۔ مثال نمبر 5 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، علاتی بہن موجود ہے اور علاتی بھائی موجود ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر علاتی بھائی کے بہن کے ساتھ علاتی بھائی آ جائے تو یہ دونوں عصبہ بن جاتے ہیں۔ مثال نمبر 6 دیکھیں، علاتی بہن ہے اور ساتھ میں بیٹی موجود ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی مؤنث اولاد آ جائے تو علاتی بہن عصبہ ہوتی ہے۔ بیٹی کے احوال ہم نے پڑھے ہیں، اگر ایک ہو تو ان کو نصف ملتا ہے، یعنی 1/2۔ مثال نمبر 7 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، علاتی بہن موجود ہے اور پوتی موجود ہے، تو علاتی بہن میت کی مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے، اور پوتی ایک ہے، اس وجہ سے اس کو نصف ملا، یعنی آدھا حصہ۔ مثال نمبر 8 تھی کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، علاتی بہن موجود ہے اور بیٹا موجود ہے، تو علاتی بہن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر بیٹا آ جائے تو یہ محروم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مثال نمبر 9 دیکھیں، علاتی بہن موجود ہے اور پوتا موجود ہے، تو پوتے کی وجہ سے چونکہ پوتا میت کی مذکر اولاد میں سے ہے، علاتی بہن محروم ہو گئی۔ مثال نمبر 10 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، علاتی بہن موجود ہے، تو یہ محروم ہوگی چاہے باپ آ جائے، دادا آ جائے، اخ حقیقی آ جائے، ان 3 صورتوں میں بھی کیا ہوگی؟ محروم ہوگی، باپ آ جائے یا دادا آ جائے یا اخ حقیقی۔ مثال نمبر 11 دیکھیں، یہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، علاتی بہن موجود ہے، حقیقی بہن موجود ہے اور بیٹی موجود ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ علاتی بہن محروم ہوتی ہے اگر وہ حقیقی بہن آ جائے تو بیٹی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہو، تو یہاں حقیقی بہن بیٹی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہے، تو یہ علاتی بہن حقیقی بہن کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ محروم ہو گئی، اور یہ حقیقی بہن خود عصبہ ہو گئی، اور بیٹی جو ہے کیونکہ ایک اس کو نصف ملا، ٹھیک ہے۔ اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے، وَلِلْأُخْتِ الْعَلَّاتِيَّةِ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ، اخت علاتی کے لیے 7 احوال ہے، نصف للواحدہ اگر ایک ہو تو نصف، والثلثان للاثنتين فصاعدة، اور 2/3 ملیں گے 2 کے لیے، فصاعدة یا 2 سے زیادہ، عند عدم الاخوات العینیہ، اس قید کا اضافہ کیا کہ اخوات عینیہ ساتھ نہ ہو، اخوات عینیہ ساتھ میں نہ ہو تو یہ صورتیں ہیں۔ نمبر 3 والسدس مع الواحدۃ العینیہ، اور ان کو چھٹا حصہ ملے گا اگر ایک عینی بہن ہو، واحدۃ العینیہ ایک حقیقی بہن ہو۔ نمبر 4 والسقوط بالعینیتین، اور یہ ساقط ہو جائیں گی یعنی محروم ہوں گی 2 حقیقی بہنوں کی وجہ سے، عینیتین سے مراد 2 حقیقی بہنیں۔ نمبر 5 الا ان يكون معها اخ علاتی فيعصبهن، مگر یہ کہ ان کے ساتھ یعنی باپ شریک بہنوں کے ساتھ اخ علاتی، علاتی بھائی ہو تو یہ ان کو عصبہ بنا دے گا۔ نمبر 6 والعصبۃ مع البنت و بنت الابن، اسی طرح یہ عصبہ بن جائیں گی بیٹی کے ساتھ اور پوتی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ، میت کی مؤنث اولاد کے ذریعے یہ عصبہ ہو جائیں گی۔ نمبر 7 والسقوط بالابن وابن الابن وان سفل، یہ محروم ہو جائیں گی بیٹی کے ذریعے، پوتے کے ذریعے، وان سفل اسی طرح نیچے یعنی پڑ پوتے وغیرہ کے ذریعے، ایک صورت ہو گئی۔ نمبر دوسری صورت وبالاب بالاتفاق، باپ کے ذریعے بالاتفاق یہ محروم ہوتی ہے۔ نمبر 3 وبالجد عند الامام ابی حنیفہ، اور دادا کے ذریعے صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محروم ہوتی ہے، یہ بھی وہی مسئلہ ہے باپ اور دادا میں، ان میں فرق ہے۔ نمبر 4 وبالاخ الحقیقی، اور اخ حقیقی کے ذریعے سے بھی یہ بہنیں محروم ہوں گی۔ نمبر 5 وبالاخت العینیۃ اذا صارت عصبۃ مع البنت او بنت الابن،
اسی طرح اخت آئینی کے ذریعے، یہاں پہ آئینی نون کے بعد یا لگنی چاہیے، نہیں لگی ہوئی ہے، یہ لگانا آپ نے. وبالاخت العینیتی، اور اخت آئینیہ کے ذریعے سے محروم ہوں گی کب؟ اذا صارت عصبتاً، جب یہ اخت آئینیہ عصبہ بن جائے، مع البنت، بنت کے ذریعے، او بنت الابن، یا پوتی کے ذریعے، تب یہ محروم ہو جائیں گی. تو یہ 7 احوال اخوات علاتیہ کے ہیں. سب سے زیادہ احوال اسی کے ہیں، تو آپ نے ان سب کو یاد کرنا ہے. آپ نے ابھی دیکھا بیٹی میں، پوتی میں، اخوات عینیہ میں اور اخوات علاتیہ میں تقریباً اکثریت احوال جو ہے وہ مشترک ہے. تو ایک مرتبہ توجہ کے ساتھ اگر آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ 7 احوال آپ کو ازبر زبانی یاد ہوں گے، اور جب اس کو بار بار دہرائیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ جو مشابہ لگتا ہے یا کنفیوژن ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. تو یہ ذوی الفروز میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ 8 عورتیں ہیں. تو اخت خیفی کے جو احوال ہے وہ ہم نے اولاد الام کے تحت پڑھ لیے، اس وجہ سے یہاں پہ دوبارہ ہم نہیں پڑھیں گے. جو اخ عینی، اخ خیفی کے احوال ہے وہی اخت خیفی کے بھی احوال ہیں، ان دونوں کو اولاد الام کہا جاتا تھا. اب ماں یعنی ام کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو نمبر 1 ام کے جو ہے، ماں کے بھی 3 احوال ہے. ماں کے کتنے احوال ہے؟ 3 احوال ہے. نمبر 1، ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے، سدس. ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، سدس 1/6. کب؟ جب میت کی اولاد میں سے کوئی ایک ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی، کوئی بھی ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. یا 2 بھائی بہن ہو، یا زیادہ بھائی بہن ہو کسی بھی قسم کے، یعنی چاہے خیفی بہن بھائی ہو، علاتی بہن بھائی ہو، یا حقیقی بہن بھائی ہو، بہر 3 صورتوں میں یہ ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ان کی تعداد جو ہے 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو. ان کی تعداد 2 ہو یا 2 سے زیادہ، تو اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. میت کی اولاد میں سے کوئی ایک ہو تب چھٹا حصہ ملے گا، یا بہن بھائیوں میں سے کوئی سے 2 ہو تو اس صورت میں ان کو چھٹا حصہ مل جائے گا. نمبر 2، ماں کو ثلث الکل ملے گا، یعنی 1/3. ثلث الکل کا مطلب کیا ہے؟ کل مال کا 1/3. مکمل جو مال ہے اس کا 1/3 ملے گا. کب؟ جب مذکورہ ورثہ نہ ہو، یہ میت کی اولاد نہ ہو، بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی نہ ہو، اسی طریقے سے زوجین یعنی میاں بیوی میں سے بھی کوئی نہ ہو، تو اس صورت میں ماں کو ثلث الکل ملتا ہے، یعنی کل مال کا 1/3 حصہ ملتا ہے. نمبر 3، ثلث ما بقیہ. ثلث ما بقیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میاں بیوی میں سے کسی ایک کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچ جائے اس کا 1/3 ثلث ماں کو مل جائے گا. یعنی مثلا شوہر ہے ساتھ میں، ام ہے اور اب ہے، شوہر کو جو ہے اس کا حصہ دے دیا، جو باقی بچ جائے اس کا جو 1/3 ہے وہ ماں کو دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے ثلث ما بقیہ. یہ کب ہے؟ جب ماں کے ساتھ اب ہو اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو. جب ماں کے ساتھ کیا ہو؟ اب ہو اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو، تو اس صورت میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. تو جب ماں کے ساتھ اب آ جائے، باپ آ جائے، تو ان دونوں کو ابوین کہتے ہیں. ماں اور باپ جب ساتھ آتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابوین. تو آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابوین ہو اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو، تو اس صورت میں ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. اور یہ صرف 2 مسئلوں میں صورت پیش آتی ہے. یہ صورت صرف 2 مسئلوں میں پیش آتی ہے. نمبر 1، شوہر ہو اور ابوین یعنی ام اور باپ موجود ہو. نمبر 2، بیوی ہو اور ابوین یعنی ماں باپ میں سے ماں باپ موجود ہو. تو اس صورت میں ان کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، ثلث الکل نہیں ملتا. تو یہ ماں کے کل 3 احوال ہو گئے. نمبر 1، چھٹا حصہ ملے گا جب میت کی کوئی اولاد ہو یا
दो बहन भाई मौजूद हो और किसी भी किस्म के। नंबर 2 सुलुसुल कुल मिलेगा जब मज़कूरा वरसा ना हो और मैयत ज़ौजैन में से भी कोई ना हो। नंबर 3 सुलुस मा बकिया मिलेगा जब माँ के साथ बाप हो और ज़ौजैन में से कोई एक हो, और ये सिर्फ दो सूरत मसलों में पेश आती है। अच्छा, ये हमने वहाँ पे अहवाल पढ़े थे कि माँ बाप और दादा में चंद मसाइल में फ़र्क है। एक ये मसला है, ये सुलुस मा बकिया, यहाँ पे बाप है, अगर बाप की जगह दादा होता तब माँ को सुलुस मा बकिया नहीं मिलता, तब भी माँ को क्या मिलता, सुलुसुल कुल मिलता। तो ये भी एक मसला है कि बाप और दादा में फ़र्क किया गया है। ठीक है, एक मसला अभी अखवात की बहस में पढ़ा, दूसरा मसला यहाँ पर माँ के अहवाल में हमने पढ़ा। ठीक है, कि यहाँ पे आपकी जगह अगर दादा होता तो इनको माँ को सुलुसुल कुल मिलता, सुलुस मा बकिया नहीं मिलता। सुलुस मा बकिया तब मिलता जब सिर्फ बाप हो। मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 1 देखें। एक अलिफ, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी माँ जिंदा है और बेटा मौजूद है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर मैयत की औलाद में से कोई हो तो माँ को छठा हिस्सा मिलता है, 1/6। मिसाल नंबर 1 बा देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी माँ जिंदा है और बेटी जिंदा है। अभी हमने पढ़ा कि अगर मैयत की औलाद में से कोई भी हो तो माँ को छठा हिस्सा मिलता है, 1/6 यानी सुदुस। मिसाल नंबर 1 बा, यहाँ पे जो बा ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी माँ जिंदा है, तो माँ को यहाँ पे क्या हमने दिया, छठा हिस्सा। चाहे 2 भाई हो या साथ में 2 बहनें हो या एक भाई और एक बहन हो, किसी भी किस्म के, तो हर सूरत में ये माँ को छठा हिस्सा मिल जाएगा। मिसाल नंबर 2 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, माँ मौजूद है और बाप मौजूद है। अभी हमने पढ़ा कि अगर दूसरी सूरत यानी मैयत के बेटे भी मौजूद ना, मुज़क्कर औलाद भी ना हो और बहन भाइयों में से कोई भी ना हो और ज़ौजैन ना हो, तो उस सूरत में माँ को सुलुसुल कुल मिलता है। और बाप के अहवाल हम पढ़ चुके हैं कि अगर औलाद ना हो तो आसबा होता है। मिसाल नंबर 3 देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ, माँ मौजूद है, बाप मौजूद है और शोहर मौजूद है। माँ के अहवाल भी हमने पढ़े कि अगर माँ के साथ बाप आ जाए और साथ में शोहर हो, ज़ौजैन में से कोई एक हो, तो माँ को सुलुस मा बकिया मिलता है। और अब को हमने आसबा बनाया क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है, ज़ौज को निस्फ हमने दिया क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। मिसाल नंबर 4 देखे, माँ है, बाप है और ज़ौजा है, तो माँ को सुलुस मा बकिया मिलेगा क्योंकि अब मौजूद है और ज़ौजैन में से ज़ौजा मौजूद है। और अब आसबा होगा क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है और ज़ौजा जो है इसको रुबो मिल जाएगा क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। तो ये जो है अहवाल है माँ के, इनको आपने ज़ुबानी याद करना। जब भी विरासत की तकसीम करनी हो और माँ भी जिंदा हो तो इन 3 अहवालों में से कोई ना कोई एक सूरत होगी। तो ये जद्द सहीहा, दादी या नानी को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सहीहा किसे कहते हैं और फासिदा किसे कहते हैं। हम पहले पढ़ चुके थे ना जद्द सही और जद्द फासिद। जद्द सही की तारीफ हमने पढ़ी थी कि मैयत की तरफ उसकी निस्बत करने में यानी मुअन्नस का वास्ता ना हो, जैसे दादा। ये जद्द सही की मिसाल हमने पढ़ी थी। और जद्द फासिद के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर मैयत की तरफ उसकी निस्बत करने में मुअन्नस का वास्ता हो तो उसे जद्द फासिद कहते हैं। जैसे नाना, नाना की जब मैयत की तरफ निस्बत की जाती है तो दरमियान में माँ का वास्ता है जो कि मुअन्नस है, इस वजह से नाना जो है ये जद्द फासिद है। तो यहाँ जद्द सहीह की तारीफ करेंगे, मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता ना हो। क्या कहा जा रहा है, मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता ना हो। जैसे उम्मुल अब, दादी। अब दादी की जब निस्बत हम पोती की तरफ करते हैं तो दरमियान में बाप का वास्ता है, जद्द फासिद नहीं है। उम्मुल उम नानी को कहते हैं,
تو نانی کی بھی جب میت کی طرف نسبت کرتے ہیں تو کا واسطہ ہے، جد فاسد کا واسطہ نہیں، اس وجہ سے یہ دادی اور نانی کیا ہے؟ جد صحیحہ ہے۔ نمبر یہ جد فاسدہ کسے کہیں گے؟ میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد کا واسطہ ہو، جیسے اب الام، نانا کی ماں۔ اب نانا جو ہے یہ جد فاسد ہے، تو نانا کی جو ماں ہے چونکہ اس میں جد فاسد کا واسطہ آ گیا میت کی طرف نسبت کرنے میں، اس وجہ سے یہ جد فاسدہ ہوگی۔ تو یہ جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ کی تعریف تھی۔ تو ابھی جو ہم احوال پڑھ رہے ہیں یہ جدہ صحیحہ کے ہیں، جدہ فاسدہ کے نہیں ہے، وہ ذوی الارحام میں آئیں گے۔ تو دادی کے احوال انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں کہ جدہ صحیحہ دادی یا نانی جو ہے ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے، چاہے جدہ صحیحہ ایک ہو یا کئی ہو۔ دادی جو ہے اس کو ابوی کہتے ہیں، نانی جو ہے اس کو اموی کہتے ہیں، ماں کی طرف سے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ماں کے احوال عربی میں نہیں بتائے تھے، یہ دیکھ لیں۔ وللام ثلاثۃ احوال، ام کے لیے جو ہے 3 احوال ہے۔ نمبر 1 السدس عند الولد وولد الابن وان سفل او الاثنين من الاخوه والاخوات من اي جهه كانوا، کہ سدس ملتا ہے ماں کو جب میت کا بیٹا یا بیٹی موجود ہو یا پوتا پوتی موجود ہو، اسی طرح نیچے او الاثنين من الاخوه والاخوات، یا 2 بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو، من اي جهه كانوا، جس جہت سے بھی ہو، چاہے وہ خیفی ہو، حالاتی ہو، حقیقی ہو۔ نمبر 2 ثلث الکل عند عدم هؤلاء، ثلث الکل ملے گا جب یہ نہ ہو، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ نمبر 3 ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین، ثلث ما بقیہ ملے گا احد الزوجین میں سے کسی ایک کو اس کا فرض دینے کے بعد۔ وذالک فی مسئلتین، اور یہ ثلث ما بقیہ صرف 2 مسئلوں میں ہوتا ہے، الزوج مع الابوین او الزوجۃ مع الابوین، الزوج ابوین یعنی اور باپ کے ساتھ آ جائے، یا زوجہ اور باپ کے ساتھ آ جائے۔ تو یہ کے جو ہے عربی میں احوال تھے، آپ کو بتا دیے۔ تو یہ جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ کی تعریف ہم نے کر لی۔ تو جدہ صحیحہ کو یعنی دادی ہو یا نانی، ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے، چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔ پھر آگے میں نے ایک اور بات کا اضافہ کیا کہ دادی یہ ابوی ہے، یعنی باپ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، نانی اموی ہے یعنی ماں کی جانب سے یہ ہے۔ تو دوسری حالت ان کی ہے محجوب، یہ جو ہے محروم ہوتی ہے دادیاں، کب؟ ماں کے ذریعے تمام جدات دادیاں ہو یا نانیاں محروم ہوتی ہے۔ جب ماں آ جائے تو جدہ صحیحہ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ باپ کے ذریعے صرف ابوی یعنی دادی محروم ہوتی ہے، باپ کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ صرف ابوی، دادی محروم ہوتی ہے، نانی محروم نہیں ہوتی۔ نمبر 3 قریبی جدہ دور والی جدہ کو محروم کر دے گی۔ ایک دادی ہے اور ایک پر دادی، تو دادی چونکہ قریبی ہے اس کی وجہ سے پر دادی جو ہے محروم ہو جائے گی، یا ایک نانی ہے دوسری پر نانی، تو نانی کے ذریعے سے پر نانی کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ اچھا، وہاں پہ باپ اور دادا کے احوال ہم نے پڑھے تھے، ان میں ایک ہم نے کہا تھا کہ چند مسائل میں فرق۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے ذریعے صرف ابوی یعنی دادی محروم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دادا کے ذریعے دادی محروم نہیں ہوتی، باپ کے ذریعے دادی محروم ہوتی ہے لیکن دادا کے ذریعے دادی محروم نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ کیا ہوتا؟ مابہ الامتیاز دادا اور باپ میں، کہ باپ کے ذریعے دادی محروم ہوتی ہے، دادا کے ذریعے دادی محروم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی دادی زندہ، الاب کسے کہتے ہیں؟ دادی کو۔ تو ابھی ہم نے پڑھا چھٹا حصہ ملتا ہے ان کو۔ نمبر 2 ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی ماں زندہ ہے، الاب دادی موجود ہے، الام نانی موجود ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ کو ثلث الکل ملے گا جب زوجین میں سے کوئی نہ ہو، باپ نہ ہو، اور اسی طرح یہ میت کی اولاد اور بہن بھائیوں میں سے کوئی نہ ہو، تو اس صورت میں ثلث الکل ملتا ہے۔ اور الاب دادی اور الام نانی محروم ہوں گے ماں کے ذریعے سے۔
نمبر 3 الاب، یہ جو ہے الاب یہ دادی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ الاب دادی کی ماں، یہ ہو گیا الاب یہ دادی ہو گیا، اور یہ دوسری جو ہے یہ دادی کی ماں ہو گئی، ٹھیک۔ الام یہ الام یہ کیا ہو گیا؟ نانی، اور جو ہے نانی کی ماں، تو یہ دادی کی ماں کو ابوی کہیں گے اور نانی کی ماں کو اموی کہیں گے۔ تو اگر دادی موجود ہو، ابھی ہم نے پڑھا کہ دادی کے ذریعے پر دادی یا پر نانی کیا ہو جاتی ہے؟ محروم ہو جاتی ہے۔ جو قریب والی جدہ ہے وہ بعید والی کو محروم کر دیتی ہے، تو قریب والی جدہ کو ہم نے چھٹا حصہ دے دیا، باقی 2 کو محروم کر دیا۔ اسی طرح مثال نمبر 4 میں بھی اسی طرح الام نانی موجود ہے، اسی طرح پھر دادی کی ماں موجود ہے یا نانی کی ماں موجود ہے، یعنی پر دادی ہے یا پر نانی ہے، تو نانی کے ذریعے سے پر دادی یا پر نانی چونکہ دور واری ہے اس وجہ سے ان کو محروم کر دیا، ان کو چھٹا حصہ دے دیا نانی کو۔ اچھا، یہ وَلِلْجَدَّةِ الصَّحِيحَةِ، اور جدہ صحیحہ کے لیے السدس واحدۃ کانت او اکثر، یہ چھٹا حصہ ملے گا چاہے یہ 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو۔ وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، یہ سب ساقط ہو جائیں گے کے ذریعے۔ وَالْأَبَوِيَّاتُ بِالْأَبِ، اور اب کے ذریعے سے، ابوی یعنی دادیاں جو ہے باپ کے ذریعے سے۔ وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ، اسی طریقے سے دادا کے ذریعے سے بھی دادیاں محروم ہوں گی، الا الاب، لیکن الاب یعنی دادی محروم نہیں ہوں گی۔ یہ وہ فرق والی مثال جو ہے۔ والقربہ تحجب البعد، اور قریبی دادی جو ہے وہ بعید دور والی دادی کو محجوب کر دے گی۔ ولا عبرۃ للجہاد وعلیہ الفتوی، اور دادیوں میں یا نانیوں میں جہاد کا اعتبار نہیں ہوتا اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی ایک دادی جو ہے وہ ایک شخص کی دادی بھی بن رہی ہے، نانی بھی بن رہی ہے، اور دوسری طرف ایک دادی ہے وہ صرف دادی بن رہی ہے، تو یہ جہاد جو ہے 2 طرف سے جو دادی اور نانی بن رہی ہے اور ایک طرف سے دادی بن رہی ہے، تو یہ جہاد کا اعتبار اس میں نہیں ہوگا، سب کو حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ الحمدللہ ذوی الفروض کے جو احوال تھے یہ ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، ذوی الفروض کے جو احوال ہے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ جب آپ ان کو ازبر یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے مسائل حل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، تمام مسائل آپ کے لیے حل کرنا آسان ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ عصبات کی بحث انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ تو عصبات ہم نے بھی پڑھا تھا، معرفت الورثہ، ورثہ کی پہچان، تو ہم نے اس میں پڑھا کہ ورثہ کی 3 قسمیں ہیں، ذوی الفروض، اور ذوی الفروض کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ 12 ہے، 4 مرد اور 8 عورتیں، سب کے احوال ہم نے پڑھ لیے۔ اب عصبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ عصبات کی جو مروجہ تعریف ہے، ایک تو لفظی تحقیقات ہے، اس سے ہٹ کر جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس کا فرض مقرر نہ ہو، یعنی نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس میں سے کوئی حصہ ان کا مقرر نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ذوی الفروض نہ ہونے کی صورت میں مکمل ترکے کے مستحق ہوتے ہیں، اور ذوی الفروض ہونے کی صورت میں بقیہ ترکے کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ عصبات ہے، ٹھیک ہے۔ اب عصبات جو ہے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ابتدائی طور پہ عصبات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عصبہ نسبی، نمبر 2 عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی سے مراد کہ نسب اور حسب کے اعتبار سے جو رشتہ دار ہے انہیں عصبہ نسبی کہتے ہیں، یعنی میت کی طرف منسوب ہوتے ہیں باپ کے ذریعے سے، چونکہ باپ جو ہے باپ ہی کے ذریعے سے نسب چلتا ہے۔ اور عصبہ سببی سے مراد کہ اگر کسی نے غلام کو آزاد کیا ہو تو اس آزاد کرنے کی وجہ سے جو وراثت میں حصہ ملتا ہے اس کو عصبہ سببی میں بیان کیا جائے گا۔ عصبہ نسبی جو ہے اس کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عصبہ بنفسہ، نمبر 2 عصبہ بغیرہ، نمبر 3 عصبہ مع غیرہ۔ عصبہ نسبی کی 3 قسمیں ہو گئے، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ۔
اب आसबा बिनफ्सिही किसे कहते हैं? आसबा बिनफ्सिही वो मुज़क्कर है जो मुज़क्कर ही के वास्ते से मैयत की तरफ मंसूब हो। या आसबा बिनफ्सिही कुल मुज़क्कर होते हैं और मुज़क्कर ही के वास्ते से मैयत की तरफ मंसूब हो, जैसे बेटा, पोता, बाप वगैरह। तो आसबा बिनफ्सिही की 4 किस्में हैं। आसबा बिनफ्सिही के कुल कितने किस्में हैं? 4 किस्में हैं। नंबर 1 जुज़ उल मैयत, यानी मैयत का जुज़, मैयत के फुरू, जैसे मैयत का बेटा, पोता, पड़ पोता, ये जो है जुज़ उल मैयत, मैयत के अज्जा में से है, मैयत के फुरू में से है। नंबर 2 अस्लुल मैयत, यानी मैयत के उसूल, जैसे मैयत का बाप, दादा, परदादा वगैरह। नंबर 3 जुज़ ओ अबीही, यानी मैयत के बाप के फुरू, जैसे मैयत का भाई, भतीजा वगैरह। नंबर 4 जुज़ ओ जद्दिही, यानी मैयत के दादा के फुरू, जैसे मैयत का चचा और उसके चचा के बेटे वगैरह। तो ये आसबा बिनफ्सिही के कुल कितने किस्में हो गए? 4। जुज़ उल मैयत, अस्लुल मैयत, जुज़ ओ अबीही, जुज़ ओ जद्दी। जुज़ उल मैयत में बेटा, पोता, पड़पोता। अस्लुल मैयत में मैयत का बाप, दादा, परदादा। जुज़ ओ अबीही में मैयत के भाई, भतीजा वगैरह। और जुज़ ओ जद्दिही में मैयत का चचा और उसके चचा के बेटे वगैरह, ये दाखिल है। ठीक है, आगे दूसरे नंबर पे आसबा बिगैरिही है। आसबा बिगैरिही दूसरे नंबर पे क्या है? आसबा बिगैरिही। आसबा बिगैरिही से मुराद वो ख़वातीन जो अपने भाइयों के साथ आसबा बनती हैं। भाइयों के ज़रिए से जो ख़वातीन आसबा बनती है वो आसबा बिगैरिही कहलाती है। और आसबा बिगैरिही की 4 किस्में हैं। आसबा बिगैरिही की 4 किस्में हैं। आसबा बिगैरिही की 4 किस्में हैं। बिन्त यानी बेटी। नंबर 2 बिन्तुल इब्न यानी पोती। नंबर 3 उख्त आयानी यानी हकीकी बहन। नंबर 4 उख्त अल्लाती यानी माँ बाप शरीक बहन। तो ये जो 4 है ये अपने भाइयों के ज़रिए आसबा बनती है। बेटी जो है ये बेटे के ज़रिए आसबा बनती है, पोती पोते के ज़रिए आसबा बनती है, हकीकी बहन हकीकी भाई के ज़रिए से आसबा बनती है, बाप शरीक बहन बाप शरीक भाई के ज़रिए से आसबा बनती है। जब हमने इनके अहवाल पढ़े थे वहाँ पे आपको मैंने बताया आसबा बिगैरिही और आसबा मा गैरिही लिखा था। तो आसबा बिगैरिही अपने भाइयों के ज़रिए से आसबा बनती है। ठीक है, इसमें एक बात याद रखने से ताल्लुक़ रखती है कि ये 4 जो है ये वो आसबात है कि इनका ज़वील फ़ुरूज़ में हिस्सा होता है तो अपने भाइयों के साथ ये आसबा होंगी। जिनका ज़वील फ़ुरूज़ में हिस्सा नहीं होता वो अपने भाइयों के ज़रिए से आसबा नहीं होती। जिस तरह फूफियाँ हैं, चचाओं के साथ वो आसबा नहीं बनती क्योंकि फूफियों का ज़वील फ़ुरूज़ में कोई हिस्सा नहीं है। तो इसको आपने याद रखना है। और ये आसबा मा गैरिही, आसबा मा गैरिही, ये बिगैरिही लिखा हुआ है, ये मा गैरिही कर दे इसको। आसबा मा गैरिही से मुराद वो ख़वातीन जो मुअन्नस औलाद यानी बेटी या पोती के साथ आसबा बनती है। इसकी 2 किस्में हैं, उख्त आयानी और उख्त अल्लाती। आसबा मा गैरिही की 2 किस्में हैं, उख्त आयानी और उख्त अल्लाती। इनके साथ जब बेटी आ जाए या पोती आ जाए यानी मुअन्नस औलाद आ जाए तो ये असबा बन जाती है। ठीक है, आगे एक अहम बात, इंतहाई अहम बात है नोट के तहत जो यहाँ पे लिखी है। उख्त आयानी के ज़रिए अख अल्लाती महरूम होता है। उख्त आयानी के ज़रिए क्या होता है? अख अल्लाती महरूम होता है। नंबर 2 इन दोनों के ज़रिए इब्नुल अख यानी भतीजा महरूम होता है। उख्त आयानी के ज़रिए अख अल्लाती महरूम होता है और इन दोनों के ज़रिए इब्नुल अख यानी भतीजा महरूम होता है। वजह इसकी क्या है? क्योंकि जब ये बिन्त के साथ आसबा बनते हैं
یعنی مؤنث اولاد کے ذریعے سبب بنتے ہیں تو یہ اخ یعنی بائی کے حکم میں ہو جاتے ہیں. تو اگر ان دونوں صورتوں میں ان کی جگہ بائی ہوتا تب بھی بتیجا اور باب شریک بائی محروم ہو جاتا. مثال نمبر 1 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، بیٹی موجود ہے اور اخت عینی موجود ہے اور اخ علاتی موجود ہے. تو یہ بنت کو نصف ملا کیونکہ ایک ہے، اور اخت عینی اس بنت مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ ہو گئی، اور یہ عصبہ کی کون سی قسم ہے؟ مع غیرہ، تیسری قسم. اب ساتھ میں اخ علاتی آیا ہے. اخ علاتی اگرچہ عصبہ بنفس ہی سے ہے، مع غیرہ سے یہ اونچا درجہ ہے، لیکن اس کے باوجود اخت عینی کی وجہ سے یہ محروم ہوگا، کیونکہ ابھی ہم نے جو قاعدہ پڑھا کہ اخت عینی جب بنت کے ساتھ عصبہ بنتی ہے تو یہ اخ عینی کے حکم میں آتا ہے، اخ عینی کے حکم میں ہوتی ہے. تو جب اخ عینی اگر یہاں ہوتا تو یہ اخ علاتی محروم ہوتا، اسی وجہ سے اخت عینی کی وجہ سے بھی یہ محروم ہوگا. اسی طریقے سے مثال نمبر 2 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، بنت موجود ہے، اخت عینی موجود ہے، اور یہ ابن الاخ بتیجا ہے، چاہے یہ بتیجا حقیقی ہو یا علاتی ہو، جو بھی ہو. تو یہ بنت کی وجہ سے اخت عینی عصبہ بن گئی، اور یہ ابن الاخ بتیجا جو ہے یہ بھی عصبہ بنفس ہی سے ہے. یہ کیا ہے؟ عصبہ بنفس ہی سے ہے، اور عصبہ بنفس ہی درجے میں جو ہے وہ اونچا ہے عصبہ مع غیرہ سے. تو ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ اخت عینی اگر بنت کے ذریعے کیا ہو عصبہ بنتی ہو تو اخت عینی اخ عینی کے حکم میں ہو جاتا ہے. تو اخ عینی کی اگر موجود ہوتا تو یہ بتیجہ محروم ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ بھی محروم ہوگا. مثال نمبر 3 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیٹی موجود ہے، اخت علاتی موجود ہے، اور اسی طرح ابن الاخ یعنی بتیجہ موجود ہے، چاہے یہ عینی بتیجہ ہو یا علاتی بتیجہ ہو. تو یہ اخت علاتی جو ہے یہ بنت کے ذریعے عصبہ بن گئی، اور یہ بتیجہ جو ہے اخت علاتی کی وجہ سے عصبہ یہ بتیجہ اخت علاتی کی وجہ سے محروم ہو گیا. قاعدہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اخت علاتی اخ علاتی یعنی باب شریک بھائی کے حکم میں ہو جائے گی، اور باب شریک بھائی اگر یہاں موجود ہوتا تو یہ بتیجہ جو ہے چاہے عینی تھا یا علاتی تھا یہ محروم ہو جاتا. تو یہ قاعدہ آپ نے ذہن میں یاد رکھنا، بہت اہم قاعدہ ہے، عموماً یہاں پہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. اچھا، یہ عصبات میں ترجیح کے اصول، عصبات میں جب ہم ترجیح دیں گے کیا اصول ہے؟ تو یہ 3 اصول ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. عصبہ بنفسی کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی. عصبہ بنفسی کے 4 قسمیں: جزء المیت، اصل المیت، جزء ابی ہے، جزء جدی. ایون جو ہے یہ جزء المیت میں سے ہے، اب جو ہے اصل المیت میں سے ہے، اور اخ جو ہے بھائی جو ہے یہ جزء ابی سے ہے. تو اب ان میں ترجیح کس کو دیں گے؟ سب سے پہلے والے درجے کو، یعنی پہلے ہم ترجیح دیں گے جزء المیت کو، پھر اس کے بعد اگر جزء المیت نہ ہو تب اصل المیت کو ملے گا، اگر اصل المیت کو نہ ہو تب جزء ابی ہی کو، اگر وہ نہ ہو تو جزء جدی ہی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجیح بالجہت. عصبہ بنفسی میں جو 4 قسمیں ہیں، پہلی قسم کو جب ہم ترجیح دیں گے دوسری پر تو اس کو ترجیح بالجہت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مثال نمبر 2 دیکھیں. باپ موجود ہے اور دادا موجود ہے. اب یہ دونوں ایک ہی قسم میں سے ہے، اصل المیت میں سے ہے. باپ اور دادا کیا ہے؟ اصل المیت میں سے ہے. تو اب اس میں کس طرح ترجیح دیں گے کہ جو قریب والا ہے وہ بعید والے کو محروم کر دے گا. اب باپ جو ہے قریب ہے دادا کے، تو اس وجہ سے باپ کے ذریعے دادا جو ہے محروم ہو جائے گا. تو یہ ترجیح بالقرب ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 دیکھیں، اخ عینی اور اخ علاتی. اخ عینی جو ہے یہ حقیقی بھائی، یہ میت کی طرف اس کی نسبت 2 واسطوں سے ہے، ماں کے ذریعے سے بھی ہے، باپ کے ذریعے سے بھی ہے. اور اخ علاتی جو ہے اس کا جو رشتہ ہے میت کی طرف یہ صرف ایک واسطے سے، یعنی باپ کے ذریعے سے ہے، ماں کے ذریعے سے نہیں ہے. تو زیادہ قوی کون ہو گیا؟ اخ عینی، کیونکہ 2 واسطوں سے یہ میت کی طرف منسوب ہے، اس کا رشتہ ہے.
اس کو کہتے ہیں ترجیح بالقوت، یعنی اس کے اخ عینی کے رشتے میں قوت زیادہ ہے، دو واسطے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کو ترجیح دی، اس کو ترجیح بالقوت کہتے ہیں، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ عصبات کے لیے ایک اور اہم قاعدہ، عصبات میں مسئلہ رؤوس سے بنایا جاتا ہے۔ عصبات میں مسئلہ جو ہے رؤوس سے بنایا جاتا ہے۔ رؤوس سے کیا مراد، یہ پہلے رؤوس کو سمجھ لیں، کل انشاءاللہ مزید وضاحت سے پڑھ لیں گے رؤوس کو، ابھی یہ سمجھ لیں یہ جو ورثہ ہوتے ہیں ان کو رؤوس کہتے ہیں، ورثہ کی جو تعداد ہے ان کو رؤوس کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ 5 بیٹے ہیں تو یہ 5 جو ہے یہ رؤوس ہے، تو ہم نے مسئلہ بنا دیا۔ عصبات میں جب بھی مسئلہ بنائیں گے جتنے بھی ورثہ ہوں گے ان سے مسئلہ بنا دیں گے، تو ورثہ 5 ہے تو مسئلہ ہم نے 5 سے بنا لیا۔ تو یہ عصبات کے جو ابحاث تھے وہ تقریباً مکمل ہو گئے۔ اب ایک رہ گیا آخری بالکل، عصبہ سببی۔ عصبہ سببی کا آج کل وجود نہیں۔ عصبہ سببی جسے کہتے ہیں مولا العتاقہ ثم عصبتہ الذکور۔ مولا العتاقہ سے مراد آزاد کرنے والا، ایک شخص نے غلام آزاد کر دیا، اب اس غلام کا انتقال ہوا، اب اس کے ذوی الفروز بھی نہیں ہے، عصبات بھی نہیں ہے، اب یہ جو آزاد کرنے والا ہے تو یہ اس کی وراثت میں حقدار ہوگا، اس کو کہتے ہیں مولا العتاقہ۔ مولا آقا کو کہتے ہیں، سید کو کہتے ہیں، اور عتاقہ آزاد کرنے کا آقا، یعنی جس نے آزاد کیا ہے، اس مجموعے کا مطلب ہوگا معتق، آزاد کرنے والا۔ تو وہ غلام جس کو آزاد کیا گیا ہو اس کے ذوی الفروز نہ ہو، عصبات نسبیہ نہ ہو، تو اس کے بعد اس کا جو وراثت یا ترکہ ہوگا وہ مولا العتاقہ آزاد کرنے والے کے پاس آئے گا۔ اگر مولا العتاقہ نہ ہو تو عصبتہ الذکور، مولا العتاقہ کے جو مذکر عصبات ہے یعنی عصبہ بنفسہ ہی اس کے جو ہے ان کو حصہ ملے گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا۔ تو یہ عصبات کی بحث الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ذوی الفروز 12 ہے اور عصبات جو ہے یہ بھی تقریباً 12 ہے۔ اس طریقے سے عصبہ بنفسی ہی 4 ہے، عصبہ بغیری ہی بھی 4 ہے، 8 ہو گئے، اور عصبہ بغیری مع غیری ہی 2، 10، اور عصبات سببی بھی 2 ہے، مولا العتاقہ ثم عصبتہ الذکور، مولا العتاقہ اور پھر اس کے مذکر عصبہ، تو یہ کل 12 عصبات بھی ہے۔ تو آپ نے ان کو زبانی ازبر یاد کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ ذوی الارحام اور اس کے بعد مسئلہ بنانے کا طریقہ پڑھیں گے۔ تو آج رات کو اور کل پورا دن آپ نے ذوی الفروز کے احوال کی پریکٹس کرنی ہے، ان کو بار بار دہرانا ہے تاکہ کل جب ہم مسائل حل کریں تو آپ کو حصہ پہچاننے میں مشکل پیش نہ آئے۔